सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहानी सुनने से पहले जी आप अपने तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। और जो बच्चे नए शामिल हुए हैं उनको हम बता दें कौन से काम, स्कूल का काम और सबक। और अगर किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है तो क्या आपने वो काम पूरा किया है, और क्या आपने अपनी नमाज़ें पढ़ ली हैं, कितना अहम है ना। और उसके बाद जहाँ आप बैठकर कहानी सुन रहे हैं, क्या वो जगह अच्छी सी साफ सुथरी है, तभी मज़ा आएगा कहानी सुनने का। चलिए आते हैं आज की कहानी की जानिब। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है दूसरे सिपारे की सबसे पहली कहानी, और बहुत ही अहम कहानी। ये कहानी है उसी काबे की जिसकी कहानी हमने कल सुनी थी। वो वाला काबा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलके बनाया था, और अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस घर को तमाम मुसलमानों का मरकज़ बना दे और उनको यहाँ पे बहुत सारी नेमतें और फल अता फरमाए। तो वही काबा हज़रत इब्राहीम ने जब बनाया था, और उसके बाद जितने भी अम्बिया आए थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तमाम अम्बिया उधर काबे पे आते थे, वहाँ पे हज करते थे, वहाँ पे उम्रा करते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदा ही मक्का में हुए थे जहाँ पे काबा बना हुआ था। तो दूसरे सिपारे में आप लोगों को पता है ना सबको कि सयक़ूलुस्सुफ़हा से ये सिपारा शुरू होता है। और सयक़ूलुस्सुफ़हा का मतलब है कि ये जो लोग हैं जो बात नहीं मानते, और ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, ये कहेंगे, भला क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये मुसलमानों को क्या हो गया है। सुनिए क्या हुआ था भला मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में रहते थे तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि आप नमाज़ पढ़ा कीजिए। पहले तो वो 2 रकअत पढ़ते थे, और फिर उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करके वापस आए, उसकी कहानी फिर सुनाऊंगी मैं आपको। जब आसमानों की सैर करके वापस आए तो अल्लाह ताला ने उनको 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया, जो हम पढ़ते हैं ना, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज इस तरह पढ़ते थे कि जब वो खड़े होते थे तो उनके सामने काबा भी होता था और उनके सामने बैतुल मुक़द्दस भी होता था। बैतुल मुक़द्दस भला क्या है? फ़िलिस्तीन में वो वाली जगह जहाँ पे हज़रत मूसा ने अपनी कौम को लेके जाना था। बैतुल मुक़द्दस वो वाली जगह थी जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया को भेजा था, और वहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सारा आलीशान महल भी बनाया था। और जो यहूद थे, जो बनी इसराइल थे, वो सारे लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। और चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दीन के पैरोकार थे जो लेके आए थे हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम, तो वो भी
بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر پیارے نبی کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسے رخ پہ کھڑے ہوں کہ ان کے سامنے کعبہ بھی آ جائے اور بیت المقدس بھی آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ نے کعبے کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت ہی ستانا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ ہجرت کر لیجئے۔ ہجرت کا مطلب ہے آپ یہ جو کفار کا جو ملک ہے نا، یہ جو کفار کا وطن ہے، اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسلمان ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ اب جب وہ مدینہ گئے تو مدینہ کے جنوب میں تھا مکہ اور اس کے شمال میں تھا بیت المقدس، یعنی کہ اگر ہم کھڑے ہوں تو ہمارے سامنے شمال ہے اور ہمارے پیچھے جنوب ہے۔ اب ایک ہی وقت میں ہم آگے اور پیچھے کا رخ تو نہیں کر سکتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ کہہ دے کہ میں کعبے کی طرف منہ کروں، کیونکہ مدینہ میں بہت زیادہ یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بہت زیادہ مدینہ میں رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے دیکھا یہ آپ ہمارے ہی تو دین کی پیروی کر رہے ہیں، ہم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ بھی اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ تو ایک ہی جیسے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا دین الگ ہے اور ہمارا دین الگ ہے۔ پیارے نبی ان کو تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے، مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبے کی طرف یعنی کہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور پیارے نبی بار بار آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے یہ بات سوچتے تھے دل میں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب قبلے کی تبدیلی کا حکم دے۔ قبلے کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ کے سامنے ہم رخ کر کے کھڑے ہوں، جیسے ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں نا، سامنے سے کرتے ہیں نا، منہ پھیر کے تو نہیں کرتے، تو قبلہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بالکل سامنے ہو، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ تو جب سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ بنایا تھا، تو پھر اس کے بعد دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ یہ بھلا کس طرح ہوا تھا، سنتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اس کے 1.5 سال بعد، تقریباً 17 یا 16 مہینے بعد، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، آیات نازل کی، اور اس میں اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کہ آپ آسمان کی طرف منہ کر رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی نماز میں یہ وحی نازل ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہے، سامنے کی طرف ہے، آپ اپنا رخ پیچھے کی طرف کر لیجئے، جنوب کی طرف کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے نا، 4 رکعتیں، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت باقی تھیں، انہوں نے فوراً ہی اپنا رخ پھیر لیا، آگے کے لوگ پیچھے ہو گئے، پیچھے کے لوگ آگے چلے گئے، اور تمام لوگوں نے بھی آپ کی طرح اپنا منہ پھیر لیا۔ اب وہ مسجد جہاں پہ یہ ہوا اس کا نام ہے مسجد القبلتین۔ ابھی آپ کبھی مدینہ جائیں نا، یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو وہاں پہ آپ کو ملے گی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے قبلتین۔ قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلوں والی، ایسی مسجد جس میں آدھی نماز شمال کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور آدھی نماز
جنوب کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اب قبلہ تو ہو گیا تبدیل، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ابا جان حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ جو قبلہ بدلا اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل کا مطلب ہے بدلنا، اور قبلہ کا تو مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کے سامنے آپ کھڑے ہوں۔ جو تحویل قبلہ ہوئی اس سے یہودی بڑے پریشان ہوئے، ان کو بڑی ہی سخت تکلیف پہنچی، حالانکہ وہ پہلے بھی خوش نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے تو پھر یہ ہمارے قبلے کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مگر دل میں تو وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اب آپ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبے کی طرف رخ کریں گے، تو وہ بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اور کہنے لگے کہ جو ہے چونکہ یہ ہر بات میں ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں، ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ قبلہ بدلا ہے۔ اور وہاں پہ کچھ منافق بھی رہتے تھے۔ منافق ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے بھی بہت اعتراض کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے اتنی زیادہ باتیں کیں، انہوں نے کہا یہ جو محمد ہے نا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ہے۔ بے وقوف کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ساری طرف اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت پہ رکھتا ہے۔ اور پیارے نبی، آپ پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کون اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کون آپ کی بات نہیں سنتا اور الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے کہا نا کہ اپنا رخ پھیر دیں، تو مسلمان اور کفار سبھی حیران ہو گئے تھے، مگر جو بالکل سچے مسلمان تھے نا، انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تھی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری جو جہات ہیں، سارے جوانب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کون اصل میں مسلمان ہیں اور کون بس ایسے ہی نمائشی مسلمان ہیں، کیونکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی دل میں تو یہ سوچ کے خوش ہوتے تھے نا کہ قبلہ تو ہمارا یہ، مگر جب کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا تو بہت سارے لوگ دور ہو گئے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق ہے، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ اور پھر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی ساری باتیں بھی مان لیں نا، آپ ان کو جتنا مرضی خوش کر لیں، آپ کپڑے بھی جیسے پہنیں، آپ کھانا پینا بھی جیسا کریں، ساری باتیں کر لیں، پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ بس یہ ہوگا کہ ان کی باتیں مان کے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب کوئی بھی کہیں بھی موجود ہو، دنیا کے کسی کونے میں، چاہے وہ سمندر کے درمیان ہو، چاہے وہ دور کسی جزیرے پہ ہو، یا وہ کسی اونچے پہاڑ پہ ہو، یا وہ کسی کھلے میدان اور صحرا میں ہو، سب لوگ اپنا رخ کریں گے مسجد حرام کی جانب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اور مجھے بات نہیں مانے گا اور مجھ سے نہیں ڈرے گا، اس سے میں بہت ناراض ہو جاؤں گا۔ تم لوگ ہمیشہ مجھے یاد رکھو
اور میرا شکر ادا کرو اور کبھی بھی ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں نا، تو اللہ نے کہا کبھی میری ناشکری نہ کرو۔ اور اگر تمہارا دل کبھی بہت اداس ہو، تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے تھے جب یہودی ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور منافق باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ جو محمد ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی اداس تو ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب بالکل اداس نہ ہو اور صبر کریں اور نماز پڑھیں۔ جو نماز پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا پکا دوست بن جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ہو، کبھی آپ کو ڈر لگے، کبھی آپ کو بھوک لگے، کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس کھانا پینا ختم ہو جائے اور پیسے ختم ہو جائیں، تو لیکن آپ پھر بھی صبر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس کو اور مضبوط بنا دیتا ہے اور اس کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں کہانی سنائی، وہ ہم انشاءاللہ کل سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تحویل قبلہ کی کہانی۔ اب تو آپ کو یاد رہے گا نا کہ تحویل قبلہ کا کیا مطلب ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلے کس طرف رخ کیا کرتے تھے اور پھر کس طرف کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ آج نقشہ نکالیے گا اور پھر اس پہ دیکھیے گا کہ بھلا بیت المقدس کدھر ہے اور مدینہ کدھر ہے اور مکہ کدھر ہے، اور پھر آپ نشان بنائیے گا کہ پہلے ایسے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔